اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने बहुत प्यारा दुरूद शरीफ पढ़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा माशाल्लाह. और भाई मुझे तो बहुत प्यारा लगा आपसे दुरूद शरीफ सुन के. और अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह ताला खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और जो कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला अपनी ढेरों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं. और अनस, उसके लिए फरिश्ते बहुत सारे स्टार्स लगाते हैं. अभी जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कॉपी पे स्टार मिलता है? जी, नहीं मिलता स्टार? मिलता मिलता है. तो इसी तरह से जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो फिर फरिश्ते आपके लिए बहुत सारे स्टार्स लगाते हैं आपके रजिस्टर में. पता है, आपका एक रजिस्टर फरिश्तों के पास भी है, और जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे स्टार्स लगा देते हैं. और जब कोई, अल्लाह ना करे, जब कोई गलत काम हो जाता है ना, तो फिर उसमें क्रॉस सा लग जाता है. लेकिन जब हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो फिर वो क्रॉस मिट जाता है और उसकी जगह स्टार्स लग जाते हैं. और जब हमारी अपने अल्लाह ताला से मुलाकात होगी ना, तो अल्लाह ताला हमें हमारा वो डीड रजिस्टर भी दिखाएंगे. उसमें फिर कितना मजा आएगा ना, जब उसमें हमारे बहुत सारे स्टार्स होंगे इंशाल्लाह. तो अनस ने आज दुरूद शरीफ पढ़ के अपने बहुत सारे स्टार्स लगवा लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. और रबी, आपका क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. रबी, जब अनस दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो आपने साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ा? जी. शाबाश. जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो हमें चाहिए कि हम भी उसके साथ साथ दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें. ठीक है. अच्छा, अब हम आज का अपना काम शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा. बच्चे भी दुआ पढ़ लें और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें. ऊंची आवाज में पढ़ लें, मुझे भी सुनाई दे जाए. बच्चों ने बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ी? जी. शाबाश. चलें जी, आज हमने प्यारे बच्चों, हम अभी तक पढ़ के आए हैं. क्या हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था? हमने गज़वा बनु कुरैज़ा के बारे में पढ़ा था, है ना. गज़वा अहज़ाब हमने पढ़ी, फिर हमने गज़वा खंदक पढ़ी, फिर हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह गज़वा बनु कुरैज़ा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यहूद ने जो बदअहदी की थी तो उसकी सजा उन्हें मिली, और मुसलमानों ने उनके साथ जंग की और उन्हें मदीना से निकाल दिया. ठीक है. मदीना से उन्हें कैसे निकाला? मदीना से तो बनु नुजैर और बनु कैनका निकले थे. इन्होंने तो चूंकि इनका जुर्म बड़ा था तो इनकी सजा क्या थी कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया था और इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बनाया गया था, और इनका जितना माल था वो मुसलमान फौजियों में तकसीम कर दिया गया था. अच्छा, अभी हमने पढ़ना है आज इससे आगे. और हमने ये भी देखा था कि गज़वा बनु कुरैजा जो था ये कौन से साल में हुआ था अरबी? ये 5 हिजरी में हुआ था. ठीक है, हिजरत के 5वें साल हुआ था. अच्छा, इस गजवे के बाद ना बहुत सारे छोटे बड़े वाकयात हुए. कुछ अच्छे अच्छे लोग जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया. ठीक है. और कुछ गजवात भी हुई. ठीक है. और मुख्तलिफ वाकयात जो हैं इसमें वाकया फक भी पेश आया. और ये सारे छोटे छोटे कुछ वाकयात जो हैं वो इस दौरान हुए. और जो अहम वाकया हुआ अगले साल वो हम पढ़ेंगे, और वो है सुलह हुदैबिया या उम्रे हुदैबिया का वाकया, जो कि 6 हिजरी में पेश आया. यानी हिजरत को अब 6 साल हो गए थे. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना आए हुए बच्चों अब 6 साल का अरसा गुजर चुका था. और इन 6 सालों में हमने देखा
کہ کیسے مختلف غزوات ہو رہے ہیں، کیسے تبلیغ ہو رہی ہے، کیسے مختلف مسائل کے ساتھ جو ہیں وہ مسلمان جو ہے وہ ان میں سے گزر رہے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ تھوڑا اور آگے غزوہ صلح حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا پتہ ہے کیا ہوا بچوں؟ ہجرت کے یہ 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کہاں گئے ہیں؟ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ گئے ہیں۔ اور کس لیے گئے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا حج بھی ہوتا تھا اور عمرہ بھی ہوتا تھا، اور پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہو کے آتے تھے اس حج اور عمرے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، یہ ایک بہت پیارا ایونٹ ہوتا تھا، لوگ اس کی بہت تیاری کرتے تھے، سب لوگ اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو مکہ کی اہمیت تھی، قریش والوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اطلاع دی اور ان کو کہا کہ جس کسی کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو، جو کوئی عمرہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے، وہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائے، وہ آئے ہمارے ساتھ عمرے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں یہ بات سن کے بہت سارے صحابہ جو تھے وہ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1400 مہاجرین اور انصار، 1400، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1400 صحابہ جن میں مہاجر بھی شامل تھے اور جن میں انصار بھی شامل تھے، ان سب نے عمرہ کا ارادہ کیا۔ اور عمرے کا جب ارادہ کیا جاتا تھا تو وہ کیسے کیا جاتا تھا کہ ساتھ قربانی کے اونٹ بھی رکھے جاتے تھے، عمرے کا اسپیشل احرام بھی باندھا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً 14، یہ اب ہجرت کا کون سا سال ہے؟ 6واں سال ہے، بچوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہجرت کا 6واں سال ہے، ٹھیک؟ اور ہجرت کے 6 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ آپ جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہاں پر؟ مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ جا کے آپ وہاں پہ عمرہ ادا کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی عمرے کا ارادہ رکھتا ہو، میرے ساتھ آنا چاہے تو وہ میرے ساتھ آئے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم لوگ عمرے کے لیے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جو تھی سن کر 1400 صحابی جن میں انصار بھی شامل تھے اور مہاجر بھی شامل تھے، وہ کس کام کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اب عمرے کا طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی رکھتے تھے اور احرام بھی باندھتے تھے۔ اب جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں اور جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہو، یہ اس بات کی بھی علامت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مکہ میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مکہ میں عمرے کی نیت سے آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب قریش اور مسلمانوں کے درمیان مسلسل عوراتیں ہو رہی تھیں، مسلسل قریش والے کیوں آتے تھے مدینہ کی طرف؟ مدینہ کے راستوں میں کیوں آتے تھے؟ جنگ کے لیے آتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو بھی یہ تھا کہ اگر ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو قریش والوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ خدشہ ہو کہ ہم بھی جو ہیں وہ کس کام کے لیے آ رہے ہیں، ہم بھی جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس خدشے کو بھی دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسپیشل احرام باندھے۔ احرام عمرے اور حج کا خاص لباس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ذی الحج میں جب بڑی عید ہوتی ہے تو حاجی جاتے ہیں، انہوں نے 2 چادروں والا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے احرام بھی باندھا، اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے اور بھائی ریڈی ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے کہ ہم مکہ جاتے ہیں۔ انس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، انس آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میم اگر کوئی بھی بولے ہم سے میں ایک اور پرافٹ ہوں تو ہم نے اس کو قتل کرنا چاہیے نا؟ ہاں جی،
جی مجھے آپ دوبارہ پوچھیں، آپ نے کیا پوچھا ہے اگر کوئی بھی بولے؟ جی ادر انس. ادر کوئی اور بندہ ہم بولتا میں تو پروفٹ ہوں تو ہم نے اس کو قتل کرنا چاہیے نا؟ جی جی بیٹا ایسے ہی ہے. چلیں جی، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ماما ساتھ ہیں تو ماما مجھے بتائیں انس نے کیا کہا ہے، مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں سمجھ آیا. اچھا چلیں، آپ نے مجھے وائس میسج کر دیجئے گا انس. اور مجھے امید ہے کہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کوئی آپ کہہ رہے ہیں ایسے کرنا چاہیے تو یقیناً کرنا چاہیے ہوگا. مجھے نا کلیئر آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر انشاءاللہ تعالی بتائیے گا کلاس کے بعد پرسنل میں میسج کر کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جو ہیں وہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے، یہ سوموار کا دن تھا اور ذیقعدہ کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 6واں سال تھا. ٹھیک ہے جی. اب مسلمانوں نے اسپیشل یہ جو احرام باندھا اور اسپیشل جو اپنے ساتھ قربانی کے لیے 70 اونٹ لیے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، 70 کیملز. کس غرض سے کہ ہم جا کر جب عمرہ کریں گے تو ہم ان کی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے، اور تاکہ قریش کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ہے نا، حدیبیہ ایک جگہ کا نام تھا. اب کس جگہ پہ ہے حدیبیہ؟ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس میپ ہے، یہ دیکھیں سارے بچے غور سے دیکھیں، یہ ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے. آپ کدھر جا رہے تھے؟ آپ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے. یہ یہاں کیوں جانا چاہتے تھے مکہ؟ یہاں پر کیوں آنا چاہتے تھے؟ مکہ مکرمہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ عمرے کی نیت سے. اس وجہ سے آپ لوگوں نے احرام بھی باندھا اور آپ لوگوں نے قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لیے. لیکن جس وقت مسلمان اس مقام پہ پہنچے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ. لیکن جس وقت مسلمان، لبیبا نہیں کھیلنے بورڈ کے ساتھ بیٹا، لیکن جس وقت مسلمان سوری جس وقت مسلمان جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، اس مقام پر، یہ والا جو مقام ہے، یہاں مسلمان آئے تو قریش والوں نے کیا کیا؟ یہ سارا یہاں سے اب مسلمان یہاں پہنچ گئے ہیں، مکہ بس اب اتنا سا دور ہے، اتنے سے فاصلے پہ. لیکن جس وقت مسلمان یہاں حدیبیہ پہنچ گئے نا بچوں، تو اس وقت قریش نے کیا کیا؟ قریش نے قسمیں کھانی شروع کر دی کہ جب تک ہم موجود ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر قریش والوں نے مختلف لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہیں وہ مکہ نہ آئیں، آپ لوگ عمرے کے لیے نہ آئیں. ٹھیک، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اچھا، مسلمان جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ جو لوگ آ رہے تھے قریش والوں کی طرف سے، ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. سارے عرب سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ آ کر یہاں پر عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی تو عمرے کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی آنے دیا جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن قریش والے جو تھے وہ اپنی بات پر نا بڑی سختی کے ساتھ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو ہم بالکل مکہ میں کسی صورت نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سلسلہ یوں ایسے چل رہا تھا کہ قریش نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بار بار بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ نہیں آئیں گے آپ لوگ، ہم آپ کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو مکہ میں ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم کسی ایسے مسئلے کے لیے نہیں آ رہے۔ جب سارے عرب سے لوگ آ کر یہاں پہ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں آنے دیا جائے اور ہمیں بھی عمرہ کرنے دیا جائے، لیکن قریش جو تھے وہ اپنی بات پہ اڑے رہے اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایسے میں بچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا۔ حضرت عثمان ربی کو یاد ہو، ان کا لقب کیا تھا اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ ربی کو یاد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے ہوا تھا اور ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں حضرت عثمان کے بارے میں۔ تو اب جو حضرت عثمان ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں وہاں مکہ اور جا کے مکہ والوں کو بتائیں، قریش کو بتائیں کہ ہم صرف کس لیے آ رہے ہیں، ہم صرف یہاں پر عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے آپ ہمیں آنے دیں۔ ٹھیک ہے، اب جب حضرت عثمان وہاں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے قریش والوں کو یہ بات بتائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، او آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں آنے دیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت عثمان جو تھے وہ جب وہاں پر گئے تو قریش والوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ تو حضرت عثمان جو تھے نا پیارے بچوں، وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے۔ اچھا، اب حضرت عثمان مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر حضرت عثمان جو ہیں وہ مکہ میں ہیں، اور ہوا کیا اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو قریش والوں نے شہید کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان ٹھیک ٹھاک تھے، حضرت عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ افواہ، ریومر، ایک غلط خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یا رسول اللہ، آپ کے سفیر کو تو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کیا تھے؟ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، اپنا پیغام دے کے بھیجا تھا۔ تو اگر کسی پیغام جس کسی کو پیغام دے کر بھیجا جائے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتی ہے۔ سفیروں کو یا قاصدوں کو، ایسے لوگوں کو جو ایک قوم کا پیغام دوسرے کے پاس لے کر جائیں اور انہیں نقصان پہنچا دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ ٹھیک ہے، بچوں کو یہ بات سمجھ آئیے؟ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت دکھ ہوا، اور آپ تک خبر آ گئی کہ قریش والے جو ہیں وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ پر بیعت نے کہا قریش والوں نے ایک بار پھر یہی کام کیا ہے، ہمارے قاصد کو، ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کون کون میرے ساتھ جنگ لڑے گا، کون کون عثمان کا بدلہ لے گا؟ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، جتنے صحابی وہاں موجود تھے، جتنے صحابی وہاں پہ موجود تھے، وہ سب کے سب دوڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی، قسم کھائی کہ ہم جو ہیں وہ حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیں گے ہم ویسے کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ والی جو بیعت تھی یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند آئی، اور سورہ فتح میں اسپیشل اس بیعت کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ پاک مومنین سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، جبکہ وہ درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اسی لیے اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ اس بیعت کا بچوں کیا نام ہے؟
बैत रिजवान। बैत रिजवान, जी इस बैत, वेरी गुड, इस बैत का नाम है बैत रिजवान, क्योंकि इसमें अल्लाह राजी हो गए थे। इतनी अल्लाह को अच्छी लगी कि मेरे बंदे जो हैं वो मेरे दीन की खातिर लड़ने का हौसला रखते हैं, तो अल्लाह को बहुत खुशी हुई और इस बैत का नाम बैत रिजवान पड़ गया। अल्लाह राजी हुआ इस बैत से। अच्छा, अब जिस वक्त ये बैत, इतने में अभी ये बैत हो रही थी ना, तो हजरत उस्मान भी वापस आ गए और हजरत उस्मान ठीक ठाक थे, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुसलमान खुश हो गए। अब जो मुसलमानों ने जंग करनी थी कुरैश वालों के साथ, क्यों करनी थी? अब तो नहीं करनी थी ना, क्योंकि हजरत उस्मान की वजह से करनी थी। तो हजरत उस्मान तो ठीक ठाक थे, लेकिन बच्चों इसका असर ये हुआ कि जिस वक्त ये बैत हो रही थी उस वक्त वहां पे कुरैश के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद थे मुसलमानों के साथ। तो उन्होंने इस बैत का हाल जाके कुरैश वालों को बताया, तो उनके दिलों के ऊपर बहुत रोब तारी हो गया। हाँ, वो इससे पहले देख चुके थे, गजवाए बदर में हार चुके थे, शिकस्त खा चुके थे। गजवाए अहजाब में उन्होंने देखा था कि उनके मुसलमानों के हाथों कितनी जबरदस्त शिकस्त हुई थी। और अब जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान तो यूं कस्में खा रहे हैं कि हम जो है वो कुफार के साथ लड़ेंगे और अपना बदला लेंगे और हजरत उस्मान के खून का बदला लेंगे, तो उनके वो दिलों के ऊपर ना बहुत रोबतारी हुआ, बहुत डर गए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक शख्स है सुहेल बिन अमर, उनको भेजा, सुहेल बिन अमर को, कि वो मुसलमानों के पास जाएं और मुसलमानों के साथ मुहायदा करके आए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सुहेल बिन अमर जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ बातचीत की। उस बातचीत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान एक मुहायदा हुआ, एक सुलह हुई, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, क्योंकि ये हुदैबिया के मकाम पे हुई थी। ये कौन सी जगह थी, कहाँ मुसलमान रुके हुए थे? हुदैबिया के मकाम पे रुके हुए थे, और यहीं कुरैश के साथ उनका एक मुहायदा हुआ, सुलह हुई। ठीक है, और इस सुलह में क्या बात हुई? इसमें ये बात हुई कि मुसलमान जो हैं वो अभी इस साल मक्का नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर मौजूद है, इतना सफर करके आ गए हैं, इनके साथ इतने बहुत सारे कुर्बानी के ऊंट भी हैं, इन्होंने एहराम भी बांधे हुए हैं, लेकिन कुरैश ने कहा कि नहीं, आप लोग इस साल मक्का में एंटर नहीं होंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग वापस चले जाएंगे मदीना, अगले साल फिर आएंगे, आके उम्रा करेंगे और सिर्फ 3 दिन रुकेंगे मक्का में, 3 से ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और आपके पास कोई हथियार भी नहीं होना चाहिए, और आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा कोई तलवार हुई भी तो वो म्यान के अंदर होनी चाहिए, यानी बाहर आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए, कपड़ों में रखने की खैर है। ठीक है, इसी तरह से ये मुआहदा हुआ कि 10 इयर्स जो है ना, वो कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी। 10 साल के लिए जंग बंद रहेगी, ना कुरैश वाले मुसलमानों पे हमला करेंगे, ना मुसलमान कुरैश वालों पे हमला करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और क्या हुआ, इनके दरमियान शर्त तय हुई कि दो फरीक थे ना, मुआहदा किन के दरमियान हो रहा था? कुरैश और मक्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, रसूलुल्लाह के दरमियान। तो इस दौरान इस मुआहदे में ये भी बात हुई कि जो और कबाइल हैं, अब वहां पे क्या था, कबीलों वाला सिस्टम था, मुख्तलिफ कबाइल थे। तो ये बात भी हुई कि वहां पर जो और कबीले हैं ना, उन कबीलों में से जिसका दिल चाहे वो कुरैश वालों के साथ इकट्ठा हो जाए, और जिस कबीले का दिल चाहे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ जाए। तो जो कबीला जिस फरीक के साथ जाना चाहे वो उसके साथ चला जाए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बातें तय हुई, और एक और शर्त ये थी कि अगर मक्का से कोई मुसलमान जो है वो मदीना आ जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो प्यारे नबी उसको वापस कर देंगे। अगर कोई मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आता है तो प्यारे नबी उसको मदीना में नहीं रखेंगे, बल्कि उसको वापस कर देंगे मक्का। लेकिन अगर मदीना से कोई काफिर मक्का आता है तो वो मक्का ही में रहेगा। ठीक है, ये शर्त भी इनके दरमियान तय हुई। ये 4 शर्तें थी बच्चों, जो कि सुलह हुदैबिया के वक्त तय हुई। ठीक है, अभी ये बात हो ही रही थी,
تو ایک جو تھے مکہ مکرمہ سے ایک مسلمان تھے جو کمزور تھے، حضرت ابو جندل ان کا نام تھا، وہ ان کو قید کر کے انہوں نے کافروں نے رکھا ہوا تھا، وہ آزاد ہو کر اپنی چیزیں زنجیریں وغیرہ توڑوا کے کسی طرح رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ مجھے پناہ دیجئے، مجھے مکہ میں کافر تنگ کرتے ہیں، لیکن تب تک معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو آپ نے پھر ان کو اپنے پاس نہیں روکا اور ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں مکہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رستہ نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب جب یہ معاہدہ ہوا نا بچوں، تو مسلمان تو عمرے کے لیے جا رہے تھے نا، تو مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، بالکل کسی مسلمان کا دل نہیں تھا، کسی صحابی کا دل نہیں تھا کہ وہ بغیر عمرہ کیے جو ہے نا وہ واپس چلے جائیں، تو ان کا بالکل اس بات پہ دل نہیں تھا، تو مسلمان بہت خفا تھے، بہت پریشان تھے کہ ہم نے کیوں دب کے فیصلہ کیا، ہم نے کیوں کافروں کی شرطیں مانی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر کا رستہ نکالیں گے، اسی میں ہماری فتح ہے، اور اسی یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ لوگوں نے ایک چیز اور اس میں بس یاد رکھنی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ ایک چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ دو قبیلے تھے، بنو خزا اور بنو بکر، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ دو قبیلے تھے۔ بنو بکر جو تھے یہ کس کے ساتھ شامل ہو گئے؟ یہ قریش کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، یہ میں کل پوچھوں گی آپ لوگوں سے۔ یہ جو بنو بکر تھے نا یہ قریش کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ جو بنو حزا تھے یہ کس کے ساتھ شامل ہوئے؟ سوری، یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ دو قبیلے تھے، بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے اور بنو حزا جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا، اور اس صلح کا ایک اور فائدہ بچوں پتہ ہے کیا ہوا؟ 10 سال تک جنگ بندی ہوئی تھی نا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا۔ یہ جو بار بار حملہ کرتے تھے نا قریش والے، بار بار حملہ کرتے تھے مدینہ کے اوپر، تو اب تو یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، تو جنگ نہ ہونے کی وجہ سے نا امن ہو گیا، اور مسلمانوں کو زیادہ ٹائم مل گیا کہ وہ اپنے دین پر عمل بھی کریں اور اپنے دین کی اشاعت بھی کریں، اپنے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس عرصے میں، ٹھیک ہے، مکہ کے بہت سے اہم لوگ، قریش کے بہت سے اہم لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، یہ بہت اہم لوگ تھے مکہ کے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ تینوں لوگ جو تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا، اور ان لوگوں کی اسلام قبول کرنے پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے جی بچوں کو آج کی باتیں ساری سمجھ آئی ہیں؟ مشکل تو نہیں تھی؟ حفصہ Yes, سارا کچھ سمجھ آیا؟ yes, انس کو؟ اور کس کو کیا سمجھ آیا؟ ربی کو؟ انس ہیں اور حفصہ ہیں، بیٹی ہیں کلاس میں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ بے مثال کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین، دنیا، آخرت میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین، دنیا، آخرت میں کامیاب کریں، اپنے والدین کی، امت مسلمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔